हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम। पाकिस्तान में बार बार ऐसे वाक़यात होते हैं जो हमें ये याद दिलाते हैं कि हमारा माशरा शायद अभी भी दौरे जाहिलियत में रह रहा है और हम लोग जो है अपने माशरे को आगे बढ़ाने में शायद या तो संजीदा नहीं हैं या जहालत है या ऐसे रस्म व रिवाज हैं। लेकिन बात चीज़ें इतनी अनबिलीवेबल होती हैं कि उन पर यकीन नहीं आता, जैसा कि सिंध के ज़िले नौशेर फ़िरोज़ में हुआ। नौशेर फ़िरोज़ का एक शहर है फुल, वहाँ पर दो भाई गधा गाड़ी चलाते थे। उन्होंने एक वडेरे को, जो वहाँ सीनियर सदर भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी तो ज़ाहिर है वडेरे वहाँ पे उन्होंने तकाज़ा किया। वो दोनों गरीब लड़के थे, तो उसके ऊपर एक पंचायत बैठ गई, यानी जिरगा कह ले, पंचायत कह ले, जो भी लोकल वो है। उन्होंने एक अजीब व गरीब फ़ैसला दिया और वो फ़ैसला जिस पर अमल दरामद मोबाइल में की एक वीडियो में महफूज हो गया, जो आज हमने सारे मीडिया पे चलती देखी। आप पहले देख लें, उसके बाद बात करते हैं। जी, आपने देखा दोनों भाइयों को मजबूर किया गया कि वो मुंह में जूता लेके उस वडेरे के पाँव में रखें ताकि इस बात का कफ़ारा अदा हो सके कि गरीब ने एक वडेरे को कैसे जो है उसकी बात नहीं मानी या कैसे उसको अपने गरीब होने का तावान अदा नहीं किया। ये इससे पहले ये जो वडेरे साहब हैं, इससे पहले मोहम्मद बख्श मालकूट भी हुई थी। अर्ज़ कर रहा हूँ, मोहम्मद बख्श मोबीजो इनका नाम है। ये इन्होंने पिछला इलेक्शन लड़ा था MPA का, ये हार गए थे। उसके बाद पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए थे। नौशेर फ़िरोज़ तहसील के ये सीनियर नायब सदर बताए जाते हैं। और जब ये गधा गाड़ी का जो वाक़या है, डिटेल्स हैं उसके हिसाब से, जब ये टक्कर लगी तो उसके बाद पहले तो इनके मुलाजिमों ने जो साथ थे, हालिमा वाली, उन्होंने इन्हें कूटा। उसके बाद इन्होंने कहा जी पुलिस भी कुछ करे, तो पुलिस ने भी 2-4 हाथ जड़बड़ दिए इन पे। बज़ाहिर मामला रफा दफा हो गया। शाम को जो पंचायत बैठी उसमें आपने देखा होगा एक मौलवी साहब भी बैठे हुए हैं वीडियो में, और बाकी जो मौज़िज़ीन होते हैं उन्होंने कहा जी कि आप अपने मुंह में जूता लेके वडेरे का उसके पास जाएं और उसके पाँव में रखें। वडेरा सही ने अगर जूता पहन लिया तो माफ़ी हो गई है। अच्छा, ये आपके लिए हो सकता है कि बहुत ही हैरतनाक बात हो। मेरा ताल्लुक़ है जनूबी पंजाब से, रहीम यार ख़ान से। वहाँ इस तरह के मसाइल होते हैं, लेकिन ये है कि एक तरह से एक आदत है। अब ये सोशल मीडिया की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी फिल्में आ जाती हैं तो हम करते हैं कि अच्छा ये कोई नया वाक़या है, ऐसा नहीं होना चाहिए और इंसानियत की तस्वीरें। यार ये कुछ नहीं है। खुशाब की एक, आपको याद होगा कि एक MPA थे या MNA थे, उनके बेटों ने और उन्होंने मिलके एक टीचर की टांगें तोड़ दी थी। आज से 2 साल पहले की बात है। बड़ा शोर मचा था। बड़े शोर से मुराद है 2-3 दिन शोर मचा था। इसके अलावा घड़ी की चोरी जो है सेंट्रल पंजाब में एक गाँव में, उसकी वीडियो भी आई थी कि किसी ने बेशुबा था कि उसने घड़ी चोरी की है। तो पंचायत बैठी, घड़ी अब कितने की होती होगी, बहरहाल ठीक है, वो चोरी हो गई। पंचायत बैठी और पंचायत के सामने जो है हर पंचायती ने उसको 10-10 लाते और मुक्के मारे। 10-10, अगर 10 भी पंचायती होंगे तो उसका तो काम हो 100-200 तो हो गया। अच्छा, इसी तरह मुजफ्फरगढ़ की एक वीडियो जो है वो बहुत सोशल मीडिया पे चली थी कि जी एक वडेरा है, निस्बतन नौजवान है, और वो एक बूढ़े हारी को गालियाँ भी दे रहा है और उसे छड़ी से मार भी रहा है। तो सब ह्यूमन होना, इनह्यूमन होना, इस बात की कोई है नहीं। मुझे इन लोगों से शिकायत नहीं है। मुझे शिकायत यह है कि हम जो शहरों में बैठ के, एयर कंडीशन स्टूडियोज़ में बैठ के जो भाषण देने के आदी हैं, न्यूज़ को कंट्रोल करते हैं, और हम सिर्फ वहाँ कंसंट्रेट करते हैं जहाँ रेटिंग मीटर्स लगे हुए हैं। और हमारे नज़दीक पाकिस्तान, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची का नाम है। असल कभी कभी क्वेटा,
ہاں کبھی کبھی اصل اگر بری خبر آ جائے، اصل مجرم ہم لوگ ہیں. بارہا میں ورکشاپس جو جرنلسٹوں کی، ان میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ پاکستان کا 75% پاکستان رولر ہے، 75% سٹوریز وہاں دبی ہوئی ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ جب سوشل میڈیا پہ کوئی ٹکڑا آ جاتا ہے تو ہم اچھل پڑتے ہیں. وہ بھائی ایسے سینکڑوں واقعات روزانہ وہاں ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں شوق ہے سرکاری ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے وہاں جائیں گے، پکی سڑک سے نیچے نہیں اتریں گے، اور ہم اپنے ساتھ منرل واٹر کی بوتل لے کے جائیں گے، اور پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ جی رورل ایریا میں جیسے کچھ بھی نہیں ہو رہا، صرف وہاں جو ہے بری خبریں ہیں، اچھی خبریں ہیں. یار پوری ایک دنیا ہے ایکسپلور کرنے کے لیے، لیکن آپ چونکہ ایک اربن مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں، لہٰذا آپ کے نزدیک ان چیزوں کی اسی وقت اہمیت ہے جب آپ کے سامنے آ جائے. انفارچونیٹلی ریالٹی یہ بھی یہی ہے، اور کچھ ریسورسز کا بھی ایک ایشو ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے جو سارے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ اربن ایریاز میں ہی ہیں، اور بالکل آپ کی میجر ویورشپ اور ریٹنگ میٹرز بھی آپ کے اربن ایریاز میں ہیں، یہ بات بھی صحیح ہے. لیکن انفارچونیٹلی تقریباً پوری دنیا کے میڈیا کا یہی حال ہے. خبر ہوتی ہے جب شہر میں ہوتی ہے، باقی ایوری تھنگ ایلس از اے بلیک آؤٹ. اور ہمارے یہاں تو بالکل ہی ہوتی ہے، اگر ایسی خبریں چھپتی ہیں تو مقامی اخبار کی کسی اندر، یا اگر کوئی مین نیشنل نیوز پیپر ہو تو ایک چھوٹا سا کالم کہیں ہوتا ہے. فوٹیج نہیں ہے تو سر خبر نہیں ہے. یہ اچھا، اور آپ نے جو ہر رورل ایریا میں صحافی ان کے لیے کیا ہے، وہ تھانے کے فون سے تو خبر لکھواتا ہے، اس کے پاس موبائل فون کا آپ کو الاؤنس تک نہیں دیتے، اور آپ پر خبر پر سطر اکثر اخبار جو ہیں وہ دیتے ہیں. سیلری نہیں ہوتی سر. اچھا، اس کو وہاں رہنا ہے، اس کو کسی طرح کا تحفظ نہیں ہے. تو بھائی جان یہ جو خبر ہے یہ تو ٹپ آف دا آئس برگ بھی نہیں ہے. 90% خبریں تو ویسے ہی دفن ہو جاتی ہیں، وہ غریب نامہ نگار نکال ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اسے کوئی تحفظ نہیں ہے. دوسرا ظاہر ہے جیسے اس کیس میں ہو رہا ہے، اب جو لیٹسٹ خبر آئی ہے وہ یہی ہے کہ ان وڈیرے صاحب کو تھانے دار نے بلا لیا ہے، اور خبر یہ ہے کہ ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے. تاہم وہ ظاہر ہے تھانے دار کے سامنے والی کرسی پہ چائے شائے پی رہے ہیں، اور یہ دونوں بھائی وہاں آئے تو انہیں تھانے دار صاحب نے کہا کہ اس واقعے کے گواہ لے کے آئیں. تو وہ بیچارے پھر چلے گئے اور گواہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور آخری اطلاعات آنے تک ابھی تک تو کوئی گواہی دینے پہ تیار نہیں ہے. تو شاید پولیس بھی بھول جائے گی کیس، کیونکہ درج ہوگا نہیں. پیپلز پارٹی ظاہر ہے جو سرکردہ لیڈرز ہیں انہوں نے کنڈیمنیشن کا تو وہ کیا ہے اور کہا ہے ہم تحقیقات کریں گے. ایم کیو ایم نے بھی مظاہرہ بالکل ایم کیو ایم نے کل جو ہے کراچی میں اس بات پہ مظاہرہ کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے. جلتی ہوئی آگ پہ ہاتھ تاپنے والی باتیں ہیں. میرا بیان چل جائے گا، 2 کالمی چل جائے گی، سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے، سندھ میں سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ اس طرح کی بات ہے. کل دیکھنا ہم تو ظاہر ہے بھول جائیں گے، ہم پہ نئی خبر آ جائے گی، اور ہم سے پہلے یہ لوگ بھول جائیں گے، اور اس کے بعد کوئی نہیں. آخر کار یہ جو 2 گدا گاڑی چلانے والے ہیں انہیں بھی وہیں رہنا ہے، ٹھیک ہے، پولیس والوں کو بھی وہیں رہنا ہے، سب کو وہیں رہنا ہے. تو ظاہر ہے پاکستان کی 18 کروڑ آبادی میں ریالٹی یہ ہے کہ انسان شاید 40-50 لاکھ ہوں گے، باقی سب ہیومن ہیں، کمی نیم انسان لوگ ہیں. چلیں ہم بھی جوتے منہ میں دبا لیتے ہیں اور ظاہر ہے بریک لے لیتے ہیں، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو ڈان.com پر ایک بہت زبردست فیچر چھپا ہے، اس کی بات کریں گے کہ پاکستان میں جو شادی شدہ خواتین کے اوپر تشدد ہوتا ہے ان کی کچھ کہانیاں پبلش ہوئی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ میرے شوہر نے مجھ پہ اور میرے بچوں پہ تیزاب ڈالا تھا. وہ خود تو کام کرتا نہیں تھا، تو اس نے نا کہا ہے کہ ماموں لوگوں سے جا کے پیسے لے آ. ان کے پاس تھے نہیں، تو اس کے 2 بھائی تھے، ایک یہ تھا، تینوں نے مل کے مجھ پہ تیزاب ڈالا ہے رات کے 3 بجے. شادی کو 1 سال کا عرصہ ہوا تھا، اور پہلے ہی دن سے ان کی ساری یہ حرکتیں میرے سامنے آ گئی تھیں. میں ان سے کچھ کہتی تھی تو یہ اتنا مجھے ڈراتے تھے، اتنا مار پیٹ کرتے تھے تاکہ میں آگے سے کوئی اور بات کر ہی نہ سکوں. ذرا سی بات کروں بس اس کا ایشو بنا کرنا بڑا، کبھی جو چیز ہاتھ میں آئی اٹھا کے مار دینا، یہ وہ کہہ دینا. اور اپنی گرل فرینڈ کو میرے سامنے بیٹھ کے بولتے تھے کہ تم آ جاؤ، کچھ بھی کہتی ہے یا اعتراض کرتی ہے تو تمہارے سامنے اس کی آنکھوں میں گولیاں ماروں گا. امی نے بولا جو بھی وہاں ہی رہنا ہے، میں اپنے ابو کو اور اپنے بھائیوں کو نہیں چھوڑ سکتی.
माँ बाप कहने लगे बस जो हो गया सो हो गया, जिस तरह हो गया हमारे खानदान इस तरह कभी नहीं, ना खुला ना तलाक, इस तरह कुछ भी नहीं, कुछ तरह का सोचना भी नहीं। बुरे वक्त कोई किसी का काम नहीं आता। मैं भी अपनी माँ के पास जाती हूँ, रोती हूँ, पीटती हूँ, मेरी किसी ने नहीं सुनी। हम लोग कमज़ोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी हुकूमत को इन लोगों के लिए कुछ ऐसी सज़ा करनी चाहिए ताकि इन लोगों को आगे इस तरीके से हम लोगों पे जुल्म करने की हिम्मत ना। ये चंद ख़वातीन की कहानियाँ हैं, शादीशुदा हैं सब की सब, और घर में उन्होंने बहुत सा तशद्दुद सहा है। मसला ये नहीं है कि तशद्दुद के ख़िलाफ़ उन्होंने जब आवाज़ उठाने की भी कोशिश की तो उनके अपने घर वालों ने उनको वापस उस जहन्नुम में भेजा और ये कहा जो हमारे माशरे की रीत है कि तुम उस घर से ताल्लुक़ रखती हो, तुम्हें निबाह करना है, हर हाल में करना है। और जैसे कहा जाता था कि तुम्हारा जनाजा भी उठेगा तो वो अपने ससुराल से ही उठेंगे, बिल्कुल हमारी इज़्ज़त ख़राब हो जाती है। Don.com ने आज ये एब्यूज़्ड विमेन के नाम से एक फ़ीचर छापा है, वेबसाइट Don.com पर आप जाकर के पढ़ भी सकते हैं। उसके मुताबिक पाकिस्तान में 90% ख़वातीन किसी न किसी तशद्दुद का शिकार होती हैं, जबकि 47% जो शादीशुदा ख़वातीन हैं उन्होंने जो सेक्शुअल एब्यूज़ है यानी जिनसी तौर पर जो जिनसी तशद्दुद उसका भी शिकार होती है। 50% ख़वातीन ने ये भी कहा है कि तशद्दुद कम नहीं होता जब वो हामला भी होती हैं। तो बहुत खौफनाक कहानियाँ हैं। बहुत सी ख़वातीन, हज़ारों की तादाद में ये केसेस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन जैसे हमने पिछले सेगमेंट में भी कहा था कि कोई तवज्जो इस जानिब नहीं देता। अब ऐसी ही एक कहानी है दानिया की और ये भी वेबसाइट पे अपलोड है, मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगा। 6 साल हो गए हैं इनकी शादी को। 6 सालों में से 4.5 साल अपनी वालदा के यहाँ रही हैं। वो इसलिए कि दानिया के मुताबिक जैसे ही शादी हुई तो जिस्मानी तशद्दुद शुरू हो गया, ठीक है, मार पिटाई वगैरह वगैरह, गाली गलौज का सिलसिला तो मामूल था। जब वो अपनी पहली दफ़ा प्रेग्नेंट थी, अपनी पहली बेटी होने वाली थी, तो उस वक्त इतना मारा कि वो घर छोड़ के अपने माँ के घर चली गई, ठीक है। फिर जाहिर है कि वही हुआ कि नहीं बच्चा होने वाला है, नहीं मर्द सुधर जाएगा वगैरह वगैरह, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हम इज़्ज़त वाले लोग हैं, हमारे यहाँ तलाक नहीं होता, तो वापस भेजा गया। ये लेकिन मामला जाहिर है चलता गया। गांव के पंचायत के सामने भी गया, पंचायत ने भी यही फैसला किया कि नहीं सुलह सफाई कर लो, ठीक है। जब अपने वो तीसरे बच्चे एक साथ उम्मीद से थी तो उसने सिर्फ मार कुटाई पर काम नहीं छोड़ा, धक्का मार के सीढ़ियों से गिरा दिया। बच्चा बच गया, उसकी जान भी बच गई। दोबारा वो अपनी वालदा के पास गई। इस बार फिर जब वो वापस आई, ठीक है, तो वो घर वापस नहीं आई। पड़ोसियों ने जाके उसके वालिदैन के घर को बताया कि आपकी बेटी अस्पताल में है क्योंकि उसके खामन ने उसके मुंह में ज़बरदस्ती ब्लीच डाल दी। ब्लीच पाउडर, ब्लीच लिक्विड जो जहरी है। अच्छा, इसके बाद फिर वो गई पुलिस के बाद, और पुलिस का बकौल दानिया कहना था कि तो अगर ब्लीच पिला दिया तो ऐसी क्या बड़ी बात है, इसमें हम क्या करें। इस तरह की एक और कहानी भी है। वो गई थी पुलिस के पास, उसने कहा कि वो तो तुम्हें धमकी दे रहा है ना कि तुम्हें मारेगा, मारा तो नहीं, अभी तक तो तुम जिंदा हो, तो क्या मसला है तुम्हें, ठीक है। फिर अब आखिरकार दोबारा तलाक नहीं हुई, लेकिन दानिया अभी दोबारा अपने वालिदैन के घर पे ही है, और अब वो एक छोटा सा अपना कोई कारोबार भी शुरू किया है क्योंकि उसने रियलाइज़ किया कि जब तक मैं माशी तौर पर खुद मुख्तार नहीं होंगी तो मैं हमेशा इसी ट्रैप में फंसी रहूँगी। अब ऐसी ही कहानी आकिफ़ा की। अब कहते हैं कि बज़ाहिर तो बहुत पिक्चर परफेक्ट शादी है, दौलत है मियाँ के पास और बिल्कुल सेल्फ मेड मैन है। गरीब होता था मेहनत कमाई करके, अब वो काफ़ी अपर मिडिल क्लास के लेवल पर पहुंच गया है। लेकिन दोबारा गाली गलोच, मार पिटाई, और वो नहीं सिर्फ कि घर की चार दीवारी के अंदर, उसके फैमिली के सामने, पब्लिक में वगैरह वगैरह वगैरह, इस हद तक कि वो कह रही थी कि मतलब मैं इस हाल पर पहुंच गई थी कि मेरे से कुछ कहते हुए डरने लग जाती हूँ। आखिरकार जब उसके बच्चे बड़े हुए तो उनकी बेटियों ने जाके स्टैंड लिया कि आप इसको छोड़ क्यों नहीं देती। और फिर हालांकि बाप दौलतमंद है तो बच्चियों ने छोटे छोटे काम काज शुरू कर दिए, कहीं ऑफिस में काम कर दिया, कहीं और टेम्पररी काम कर लिया इस कमाने के लिए, ताकि हम अगर कमा लेंगे तो हम कम से कम अपनी माँ को इस दोज़ख से बाहर निकाल सके। तो यही हुआ, दोबारा
وہی سلسلہ کہ پولیس کے پاس گئی تو وہاں پر کچھ نہیں ہے, اپنی فیملی کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں. اور ان کے آگے بات کرتے ہیں نا کہ جب میں نے فیملی کے سامنے ہم گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے تھے اور یہ مجھے گالیاں دے رہا ہوتا تھا تو یہ چائے کا پیالہ اٹھا کے میں منہ پہ پھینک دیتا تھا یا مار ڈالتا تھا, تو وہ بس یوں دوسری سائڈ دیکھنے لگ جاتے تھے کہ جی ایسا تو ہوتا ہی. اور پھر جب پنجاب حکومت نے یہ بل پیش کیا اور پاس کیا جب خواتین پر تشدد کے خلاف, تو اس کی کس حد تک اس کی جو ہے اپوزیشن کی گئی مذہبی جماعتوں کی جانب سے بھی, اور سارا کچھ وہ کر کے ابھی بھی اس کی سچویشن یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ سینٹرز بن رہے ہیں مختلف شہروں میں. ملتان کا سینٹر جو ہے وہ 1 مہینے میں تقریباً فنکشنل ہو جائے گا. تو لیٹس ہوپ کہ ابھی یہی ہے. دیکھیں وسعت جو بات کر رہے تھے ابھی, جو پچھلے سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے تھے کہ جو چیز آخرکار آپ کو نظر ہی نہ آئے اس پر ایکشن لینے کی کوئی بات ہی نہیں بنتی نا. تو ان کیسز میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ آپ بس سویپ کر دو انڈر دا ٹیبل, نہ مسئلہ ہو نظر آئے گا نہ اس پر کسی ایکشن لینے کی آپ کو ضرورت پڑے گی, اور ہمیشہ یہی ہوتا رہے. ہمیشہ پھر کہتے ہیں کہ مارنے والے شوہر کو کڑا پہنا دو تو مردوں کی تذلیل ہوگی, اور جو ہے تشدد کرنے والا اگر گھر والا ہے تو اس کو دوبارہ مولانا فضل الرحمان کو یاد دلائیں, وہ بہت مشکل سے یہ بات بھولے ہیں. اور آج کل تو وہ دوسری لائن پہ لگے ہوئے ہیں. مجھے نہیں لگتا بائی لاز وغیرہ بھی بن گئے. 120 دن کی مدت تھی جس میں یہ پورا سٹرکچر بنانا تھا گورنمنٹ آف پنجاب کو, اور 120 دن شاید گزر ہی چکے ہیں. نہیں ابھی چل رہا ہے. میری بات ریگولرلی ان سے ہو رہی ہے, تو مجھے یہی کہا جا رہا ہے کہ بس ود ان اے منتھ ایوری تھنگ ول بی آپریشنل. پہلا سینٹر ملتان میں بنے گا, ڈسٹرکٹ وائز بن رہے ہیں نا یہ. ہاں تو ملتان میں بنے گا جو ساؤتھ پنجاب کو کیٹر کرے گا, جہاں ایسے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں, آپ نے خود بھی بولا. تو امید تو یہی ہے کہ باقی پروونسز بھی اس ایگزامپل کو فالو کریں گے. اور 2018 تک بھی اگر پنجاب میں کے تمام اضلاع میں اس طرح کے سینٹر بن گئے تو میں سمجھوں گا بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے. اور ان کو مجھے نہیں لگ رہا, اور ان کو افیکٹو ہوتے ہوتے بھی سالوں, یہ بھی سالوں سال دہائیوں کا کام ہے. آپ دیکھ لیں, اب مطلب ہمیشہ ہم ویسٹ کا ایگزامپل دیتے ہیں, تو ڈومیسٹک ابیوز وہاں پہ بھی ایک ریالٹی ہے, لیکن کم از کم ایکشن لیا جاتا ہے. لیکن اس ایکشن لینے کے باوجود سلسلہ تو وہی ہے, معاشی جو سوشل ایولز ہیں وہ وہی سوشل ایولز ہیں, لیکن کم از کم ایک سٹیپ لیا جاتا ہے, اس پہ پھر عمل کیا جاتا ہے. یہ بچوں اور عورت کے بارے میں ایٹیچیوڈ یا تو ایک ساتھ تبدیل ہوگا یا تبدیل نہیں ہوگا, دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ. جی ہاں بے شک صحیح کہہ رہے ہیں. فی الحال لیتے ہیں نیوز اپڈیٹس کی بریک اور واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آج کے پروگرام میں زیادہ تر بات جو ہے انسانی حقوق, لوگوں کے ساتھ لوگوں کا ایٹیچیوڈ, زیادتیاں, اس پہ ہو رہا ہے. وہ کچھ زیادتیاں تو وہ ہیں جن کا آپ نے ذکر سنا, اور کچھ زیادتیاں بہت ہی سٹل ہوتی ہیں. مثلاً سب سے زیادہ جو بڑی زیادتیاں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو زچہ و بچہ ہے اس کی سیفٹی اور اس کا تحفظ جو ہے وہ کسی بھی معاشرے میں کتنا ہے اس سے اس معاشرے کی تہذیب کا احساس ہوتا ہے. اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے اور باقی تنظیمیں پوری دنیا میں اربوں ڈالر اس بات پہ خرچ کر چکے ہیں کہ کسی طرح زچہ و بچہ کی جو صحت ہے اور ابتدائی جو دن ہے وہ محفوظ بنائے جائیں, تاکہ دوران زچگی جو عورت کی موت ہے اور بچے کی موت ہے اس کا ریشو کم کیا جا سکے. ان کوششوں کے نتیجے میں اگرچہ پچھلے 25 سال میں زچہ و بچہ کی اموات میں 50% کمی ضرور ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود خود اقوام متحدہ کے اداروں کا کہنا ہے کہ اربوں ڈالر خرچ کیے جانے کے باوجود پاکستان سمیت 5 ممالک ایسے ہیں کہ جن میں زچہ و بچہ کے تحفظ کا پروگرام آلموسٹ ناکام ہو چکا ہے. دنیا میں سالانہ اس وقت 5 لاکھ میٹرنل اموات ہوتی ہیں, 30 لاکھ مردہ بچوں کی پیدائش ہوتی ہے, اور 30 لاکھ نوزائیدہ بچوں کی پیدائش کے بعد موت ہو جاتی ہے. اس میں سے 75% اموات اور جو مردہ بچے ہیں اور سب شامل کر کے 75% جنوبی ایشیا اور سہارا پار افریقہ میں ہوتی ہیں. میٹرنل موت یا زچہ و بچہ کی پیدائش کے مسائل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے 42 دن کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں موت سمیت, ان کو میٹرنل ڈیتھ یا میٹرنل پرابلم کے آربٹ میں کیا جاتا ہے. یہ کتنا سنگین مسئلہ ہے اس سے اندازہ لگا لیں کہ کینیڈا میں
ہر 1 لاکھ عورتوں میں سے دوران زچگی صرف 7 عورتوں کی موت ہوتی ہے، اور پاکستان میں اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق 276 اموات ہوتی ہیں 1 لاکھ عورتوں میں سے، جبکہ سرکاری جو اعداد و شمار ہیں اس کے میں دعویٰ کیا گیا کہ 176 اموات ہوتی ہیں۔ بہرحال جو بھی حقیقت ہے، پاکستان اس وقت 189 جو ممالک ہیں زچہ و بچہ کے تحفظ کے معاملے میں، اس میں 149ویں نمبر پہ، یعنی بدترین پوزیشن پہ۔ ابھی جو آپ نے، میں اضافہ کروں، آپ نے پاکستان کی بات کی نا، آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں فگر کیا ہے؟ لاکھ میں سے 790 خواتین مر جاتی ہیں دوران زچگی، یہ ہے۔ اور ٹوٹل ہر گھنٹے، ٹھیک ہے، ابھی یہ شوق شروع ہوا ہے نا 11 بجے، 12 بجے ختم ہوگا، 1 خاتون پیدائش کے عمل میں دم توڑ جائیں گے صرف اس واقعے میں۔ دن کے 24 گھنٹے آپ حساب خود لگا۔ اور جیسے آپ نے بات کی دنیا میں 50% کمی ہوئی ہے، پاکستان پہلے جو ہے 179 ممالک میں 149ویں نمبر پہ تھا، اب جو ہے 147ویں نمبر پر ہے، یعنی ہمارے ہاں صورتحال جو ہے تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے، لیکن مڈ وائفز کا بھی ایشو ہے۔ آپ نے خواتین کا ذکر تو کر دیا، بچوں کے معاملے میں جو چائلڈ مورٹیلٹی ہم کہتے ہیں، اس میں بھی یہ دونوں چیزیں لنکڈ ہیں نا، دونوں چیزیں لنکڈ ہیں۔ اب اگر آپ وجوہات دیکھیں تو ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دیہائی علاقوں کی بات کر رہے تھے، موسٹ آف پاکستان از رورل، کم عمر میں شادی کرنا بچی کا، اور پھر ظاہر ہے کم عمر میں بچے پیدا کرنا، اور بکثرت، مطلب اور کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی وقفہ نہیں ہے، ایک بچے کے بعد، تو جب پہلے ہی غذا کی کمی ہے ماں کے اندر، تو بچے کس طرح پیدا ہوں گے؟ دوسری بات کہ بچے پیدا کہاں ہو رہے ہیں، یہ 2013-2014 کی فگرز ہیں ڈیموگرافک ہیلتھ سروے سے، 50 سے زائد فیصد تو گھر پہ، ٹھیک ہے، صرف 14% تقریباً پبلک ہاسپٹل میں، اور جو بہت ہی لکی ہوتے ہیں کوئی 20 سے 30% پرائیویٹ میں۔ اب ایک تو ہوتی ہے پوسٹ نیٹل کیئر، ٹھیک ہے نا، کہ پیدائش سے پہلے، ایک ہوتی ہے پری نیٹل کیئر، پیدائش سے پہلے ماں کی دیکھ بھال، اور پھر بہت جو اہم ہوتی ہے، اور یہاں پر جو بہت کم لوگ اس پہ فوکس کرتے ہیں، پوسٹ نیٹل کیئر، کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد۔ اب یہ دوبارہ بلوچستان سب سے امپورٹنٹ یہ ہے، اور بلوچستان میں یہ ڈاکٹر وداؤٹ بارڈرز نے ابھی کافی کام کیا ہے اس کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں کہ بچہ تو پیدا کر دیتے ہیں، پھر ہم ان کو اس وقت دیکھتے ہیں جب وہ دوسرا بچہ پیدا کرنے آتے ہیں، اور پہلے بچے کا کیا ہوا؟ معروف گائناکالوجسٹ ڈاکٹر شیر شاہ سید، جی، وہ جو رپورٹ پڑھ رہا تھا اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ اتنا ان ایون ہے پاکستان میں ہیلتھ کا نظام کہ اسلام آباد میں 88% جو خواتین ہیں، حاملہ خواتین، ان کو تربیت یافتہ عملے کی سہولت موجود ہے، 100 میں سے 88۔ جی، بلوچستان میں 100 میں سے صرف 16 عورتوں کی رسائی تربیت یافتہ عملے تک ہے۔ بالکل، ان کے بقول اس وقت 15,000 تربیت یافتہ مڈ وائفز ہیں 20 کروڑ کی آبادی میں، جبکہ کم از کم بھی 1 لاکھ ٹرینڈ مڈ وائفز چاہیے۔ اور ابھی کرنٹلی یہ کہا جا رہا ہے کہ 5,000 مڈ وائفز کو ٹرین کیا جا رہا ہے، 5,000 پائپ لائن میں ہیں، لیکن جیسے وسعت نے کہا وہ 25,000 ہو جائیں گی، پھر بھی وہ 25% ہوں گی اس ضرورت کا جو ہمیں چاہیے۔ اور ہم نے، حکومت نے یہ جو ہے اقوام متحدہ کے ساتھ کمٹ کیا تھا ملینیم گولز جو ہیں کہ بھئی جناب ہم جو ہے نا اس ساری چیزوں، اور 2015 میں ہم نے وہ اچیو کرنی تھی، اب ہم الحمدللہ وہ 2030 میں اچیو کر 2025 میں، نہیں وعدہ کیا انہوں نے 2030 میں ہو جائے، وعدہ کیا ہے تو پھر جو 2015 میں اچیو کرنا تھا تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے، 2030 میں اچیو کرنا، جس طرح پولو ایریڈیکیشن۔ اور وہ اس وقت بھی یہی کہہ رہے ہوں گے کہ اب ظاہر ہے تھوڑا سا ہی رہ گیا تو اب 2050 تک کر دیں، قریب بالکل، یو نو 2016 تک نہیں، 2016 نہیں، 2200 تک کر لیں گے۔ ہاں اچھا، بی بی نے ایک بہت اگلے ملینیم میں تو ڈیولپمنٹ گول ہوں گی نا یار۔ بی بی نے ایک بہت اچھا پروگرام شروع کیا تھا 1994 میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا، تو اس پہ بھی تھوڑی سی بات میں کرنا چاہوں گا، لیکن وقفے کے بعد۔ جی بالکل۔ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ زچہ و بچہ کی صحت پہ اربوں ڈالر خرچ ہونے کے باوجود اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ پاکستان سمیت 6 ممالک میں صورتحال میں کچھ زیادہ بہتری نہیں آئی۔ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ 1994 میں بی بی نے، بے نظیر بھٹو کی جو حکومت تھی، اس نے لیڈی ہیلتھ ورکرز کا
ایک بڑا جامع پروگرام شروع کیا. اس کے تحت یہ ہے کہ 1 لاکھ لیڈی ہیلتھ ورکرز کو انہوں نے گاؤں کی سطح پہ ایمرجنسی کٹ کے ساتھ, بنیادی ٹریننگ کے ساتھ, مڈ وائفری کی ٹریننگ کے ساتھ انہوں نے رکھا کہ چونکہ گاؤں میں کسی بھی وقت ایمرجنسی میں کم از کم ایک ٹرینڈ لیڈی ایسی ہونی چاہیے جو آرام سے سچویشن کو ہینڈل کر لے. بعد میں جو ہے اس کو رورل ہیلتھ سینٹر بھی لے جایا جا سکتا ہے, شہر کے ہاسپٹل بھی لے جایا جا سکتا ہے. 22 سال کے بعد بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ 22 سال میں اگر یہ پروگرام پہ پوری توجہ دی جاتی تو آج یونائٹڈ نیشن کی اتنی افسوسناک رپورٹ نہ آتی کہ اتنے پیسے خرچ کرنے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوا ہے. اچھا, اس میں سے اور بھی مسئلے ہیں. ایک تو دیکھو لیڈی ہیلتھ ورکر, اب دیکھیں یہ بھی ڈاکٹر شیرشاہ سید کی دوبارہ میں بات کروں گا, کہنے گے کہ فرض کریں کہ ایک خاتون سینٹر پہنچ جاتی ہے, وہاں پر ٹرینڈ پروفیشنل بھی ہے, اسٹاف بھی ہے اور وہ وقت پہ پہنچ جاتی ہے, ٹھیک ہے. انفراسٹرکچر, خون کی کمی, کیونکہ دوران پیدائش کبھی خون بہت نکلتا ہے, ہیمریجنگ ہوتی ہے, انٹرنل بھی ہوتی ہے, ایکسٹرنل بھی ہیمریجنگ ہوتی ہے. تو اکثر ان لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس وقت آپ کے پاس اس ہسپتال میں وہ بلڈ سپلائی ہی نہیں ہے, آس پاس بھی بلڈ سپلائی ہی نہیں ہے. تو ان چیزوں سے نا, جو بالکل بندہ ایک روٹین سمجھتا ہے کہ خون تو ہوگا, ہسپتال ہے, ان چیزوں کی کمی سے بھی بہت وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جی ایک شفٹ آئی اور وہ چلی گئی, یہ 24 گھنٹے کا معاملہ ہے زچہ و بچہ مرکز کا, کہ یہاں کسی نہ کسی کو رہنا چاہیے. ایمرجنسی روم جیسے ہوتا ہے. ہاں اچھا, اب یہ جو رپورٹ ہے اس میں چھوٹی چھوٹی حالانکہ چیزیں ہیں, لیکن آپ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے مر جاتا ہے بچہ یا عورت. مثلاً ڈاکٹر کا یا پیرامیڈیکل سٹاف کا شفٹ پہ لیٹ آنا, جی اب ظاہر ہے وہ تڑپ رہی ہے یا بچہ جو ہے کریٹیکل کنڈیشن میں, اب جی میری تو ڈیوٹی ختم ہو گئی, دوسرا آئے گا تو وہ سنبھالے گا. اگر موجود بھی ہیں, رات کی شفٹ میں ہے تو کال روم میں سو گئے, جی, اور پھر اس کے بعد کسی جونیئر سے کہہ دیا یار اگر اس میں کے ساتھ کوئی پرابلم ہو تو دیکھ لینا, میں جو ہے صبح چیک کر لوں گا. اس طرح کی جو صورتحال ہے. ہیلتھ عملہ کوئی چونکہ انتظام نہیں ہے, احتساب کا انٹرنل ایکسٹرنل بڑا ڈھیلا ڈھالا نظام ہے, لہٰذا ہیلتھ عملہ جو ہے وہ غیر حاضر بھی رہتا ہے کہ یار تو میری جگہ کر لے اور میں تیری جگہ پھر اگلے ہفتے ڈیل کر لوں گا. لیکن ساری سختی پھر مریضوں پہ آتی ہے. اچھا, ان کو ٹریننگ نہیں دی جاتی کہ مریض جو ہے بعض اوقات جھنجھلائے ہوئے ہوتے ہیں, بعض اوقات ہسٹیرک ہوتے ہیں, ان سے نمٹنا کیسے ہے. تو ان کا رویہ ان سے بھی زیادہ بعض اوقات سخت ہو جاتا ہے, تو جو علاج ہے اس کی پیچیدگی اور بڑھ جاتی ہے. دوائیں یا تو بے تحاشا آ جاتی ہیں ایک طرح کی, یا بالکل نہیں آتی, یا جن کی ضرورت ہے وہ بر وقت نہیں ہوتی. تو یہ جو چین ہے اس میں کنٹینیوٹی نہیں ہے دواؤں کی. اچھا, کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایکسپائرڈ دوائیں بھی آ گئیں, اس طرح کے بھی سکینڈلز ہیں, تو وہ ایک الگ دنیا ہے. اور تیسرا آخر میں جو انہوں نے کہا ہے کہ جی احتساب کا جو نظام ہے وہ اوپر سے نیچے تک غائب ہے, کہ کس کی غلطی سے کون سا کیس کیوں بگڑا, وہ فائلوں کا تو منہ بھر جاتا ہے, یا کوئی کیمرہ پہنچ جائے تب تک تو ٹھیک ہے, لیکن جو ایک ہوتا ہے نا میکینزم وہ نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے یہ ایک نظام مدر اور چائلڈ میکینزم ہے, وہ میکینزم یہ ہے کہ یار میں تمہیں کور کرتا ہوں تم مجھے کور کرو. نہیں, وہ پہلے ہی آپ سے سائن کروا لیتے نا کہ جو کچھ بھی ہوگا ظاہر ہے آپ خود ہی ذمہ دار ہوں گے. وہ تو چلو میل پریکٹس سوٹ کے پوائنٹ پہ ہوگا نا, یہ تو انٹرنل جو کلیکٹیو میکینزم ہے اس کی. پنجاب اور کے پی میں بلوچستان اور سندھ کی نسبت بہتر صورتحال ہے, وہاں ہو رہا ہے, لیکن پنجاب میں کیونکہ جنوبی پنجاب کے ایریاز میں یہ پرابلم زیادہ ایگزسٹ کرتی ہے. اسی طرح اگر کے پی میں بھی آپ چلے جائیں تو پشاور سے آپ باہر یا مالاکنڈ سائڈ پہ جائیں تو وہاں جو ہے یہ ہاں نہیں, ظاہر ہے کہ وہ جیسی پسماندگی ہوگی اسی طرح کا انفراسٹرکچر ہوگا. بعض بی ایچ یوز میں نے پرسنلی دیکھے بہت قیمتی آلات ہیں, مثلا ایکس رے مشینیں بڑی ماڈرن قسم کی, سعودی عرب نے ڈونیٹ کر دیا, یورپی یونین آتی رہتی ہیں, ڈبوں میں پیک ہیں. اچھا, اور وہ ختم ہو گئی ہیں. اچھا, جو ہیں بھی تو معلوم ہوا ایک معمولی سا پرزہ ٹوٹ گیا, اب اس کا بجٹ نہیں ہے, تو اس معمولی سا پرزہ جو صرف 500 روپے کا ہے اس چکر میں 2.5 لاکھ 3 لاکھ کی مشین, مطلب مشین ہے, فیوز نہیں ہے, فیوز کے لیے منظوری کرنی ہے, مشین ہے مگر کام کی نہیں ہے. تو اس طرح کی الٹرا ساؤنڈ ہے جیسے آج کل بہت نارمل ہے, لیکن وہاں پر وہ جیسے وسعت نے بات کی ذرا سا خراب ہو گیا یا ٹرین عملہ نہیں ہے تو وہ پڑی ہوئی ہے وہیں پہ. اب دیکھیں یہ
پاشا صاحب ہے اسی رپورٹ میں ہی کوٹیڈ ہیں, آغا خان یونیورسٹی, ڈاکٹر عمران پاشا, جی ڈاکٹر عمران پاشا صاحبہ. ان کا کہنا ہے کہ بیسکلی آپ کے پاس دو آپشنس ہیں, ٹھیک ہے, کہ یا تو آپ پبلک ہیلتھ سسٹم کو میں بہت بہتری لائیں, جو شاید ناممکن ہے, ٹھیک ہے, یا تو پھر آپ کم از کم پرائیویٹ سیگمنٹ کو ریگولیٹ کریں, اسٹینڈرڈائزڈ کریں, کیونکہ اس وقت کوئی اس طرح کا اسٹینڈرڈ نہیں ہے ہیلتھ کیئر کی, پرائیویٹ ہیلتھ کیئر ورکرز کی ٹریننگ اور اسٹینڈرڈس کا. یا تو آپ پھر اس کو صحیح کریں, کیونکہ اگر آپ نے ہار مان لی کہ جی پبلک ہیلتھ سیکٹر کو آپ نہیں صحیح کر سکتے, تو پھر آپ پرائیویٹ ہیلتھ سیکٹر کو بہتر ریگولیٹ کریں. اچھا, ہر بات میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خطے میں جو ہے نا پاکستان وہ کیا وہ کر رہا ہے, تو خطے میں تھوڑی سی بات کہ بھارت کی جو مدر اور چائلڈ مورٹیلٹی وہ ہم سے ہاف ہو چکی ہے, بنگلہ دیش کی بھی اسی طرح ہیں, سری لنکا اور دوسرے ممالک کی بھی, مطلب ہم اپنے کسی کے ساتھ بھی ایکویٹ کر سکتے ہیں, شاید افغانستان ہے, باقی خطے کا کوئی ایک ملک نہیں ہے. ایون ایران کے ایران تو کافی وہ تو بہت آگے ہوں گے, بہت ایڈوانسڈ ہیں. تو ہر جگہ سوچا جا رہا ہے, ہم کیونکہ ظاہر ہے اپنے آپ کو ہی نہیں, ہمیں میرا خیال ہے یہی رکھنا چاہیے کہ اگر بلوچستان کا کمپیریزن ہم پنجاب سے کر لیں تو یہی بہت ہے کہ پنجاب کے برابر ہی سہولتیں اگر مل جائیں سندھ میں. سہولت کی بات آپ حال میں ہی جو, اور یہ تو صرف سامنے ہماری جو چیزیں آئی ہیں بلوچستان فائنانس سیکرٹری کی یا وہ جو ایف سی کی کرپشن کی سٹوری ہے, تو سر جب وسائل دیے بھی جاتے ہیں نا تو پھر وہ جیبوں میں, ویسے ہم نے یہ سٹوری کر تو لی لیکن اس میں ریٹنگ نہیں ملے گی آپ کو, میں بتا دوں آپ کو. پینما کی بات کر لیں, آخری 10 سیکنڈ ہے ہمارے پاس. نہیں, میرے خیال میں آپ اجازت لیتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے یہ بہت سیریس مسئلے ہیں اور ہمیں میڈیا کو ان پہ بہت بات کرنی چاہیے. فی الحال اتنا ہی آج کے لیے, کل دوبارہ ملیں گے, کال ان ڈے ہے, یاد رکھیے گا اور ہم سے بات کیجیے گا. اللہ حافظ.